बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात जमात नाहम, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर बहादुर शाह ज़फ़र से मुताल्लिक़ है। पिछले लेक्चर में मैंने उनका छोटा सा वाक़या भी बयान किया, वाक़याती तारुफ़ पेश किया था। उम्मीद है कि आपने वो होमवर्क अपनी कॉपीज़ पर कर लिया होगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो उसमें मैं आपको गज़ल पढ़ाऊँगी, मुश्किल अल्फाज की वजाहत करूँगी और फिर शेर नंबर 1 और शेर नंबर 2 की वजाहत करूँगी। तो हम सबसे पहले गज़ल पढ़ लेते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नाबाएदार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली हुए यार में। बहादुर शाह ज़फ़र की बहुत ज़बरदस्त किस्म की गज़ल है। तो सबसे पहले हम गज़ल के बारे में बात करेंगे। गज़ल से क्या मुराद है? गज़ल के मानी है औरतों से गुफ्तगू करना या औरतों की बातें करना, औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ बयान करना। शिकार के वक्त हिरन के मुंह से निकलने वाली दर्दनाक आवाज़ को भी गज़ल कहा जाता है। तो गज़ल में आपका जो सवाल है हिस्सा इंशाइया है, उसमें सवाल नंबर 4 जो है वो गज़ल से रिलेटेड होता है। उसमें आपको 3 अशार दिए जाते हैं और उसमें से आपने 2 अशार की तशरीह लिखनी होती है। तो गज़ल जो है वो गज़ल में हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है, यानी कि एक शेर मुकम्मल इकाई होता है। तो जिस तरह मीर तकी मीर की गज़ल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, जिसका पहला शेर है हस्ती अपनी हबाब की सी है। यानी इस शेर में जिस तरह शायर ने अपनी ज़ात की बात की है और उसमें दुनिया की बात की है कि हमारी जो ज़ात है वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, एक बुलबुले की हैसियत रखती है और ये दुनिया जो है वो नुमाइश, एक दिखावा है, धोखा है, शराब की तरह है। तो ये शेर एक मुकम्मल इकाई की हैसियत रखता है। जबकि अगले ही शेर में शायर ने जो अपने महबूब के लब की नाज़की की बात बयान की है। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखें, पहला शेर ज़ात से रिलेटेड है और दुनिया एक नुमाइश और धोखा है उससे रिलेटेड है, जबकि अगले ही शेर में मौजू बदल चुका है और शायर अपने महबूब के होठों की बात करते हैं। तो इसी तरह मेरा कहने का मकसद ये है कि गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई की हैसियत रखता है और गज़ल लंबी भी हो सकती है यानी तवील भी हो सकती है। गज़ल में काफ़िया रदीफ़ का ख्याल रखा जाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और मतला किस सूरत में कहलाता है कि अगर उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। और इसी तरह से गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है और वो किस सूरत में कि उसमें अगर तखल्लुस इस्तेमाल किया गया हो, और तखल्लुस वो मुख्तसर नाम होता है जो शायर अपने नाम की जगह पर इस्तेमाल करता है। और अगर पहला किसी भी गज़ल या कसीदा का पहला शेर
ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوگا تو وہ غزل کا پہلا شعر کہلائے گا، اور اسی طرح غزل کا آخری شعر اگر اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، وہ مطلع نہیں کہلائے گا۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے غزل کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے ہم، کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ تو یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ دیار سے مراد ہے وطن، ملک، اجڑا ہوا، ویران، عالم ناپائیدار، عارضی دنیا، عمر دراز، لمبی عمر، آرزو، حسرت، باغباں، باغ کی رکھوالی کرنے والا، صیاد، شکاری، گلا شکوہ، قسمت، تقدیر، فصل بہار، بہار کا موسم، اور فصل بہار کو ہم مرکب اضافی بھی یہاں پر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اضافت کا استعمال کیا گیا ہے۔ حسرتوں، آرزوؤں، خواہشوں، جا بسیں، جا کر رہی، دل داغدار، خواہش داغوں سے بھرا ہوا دل، دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی۔ اس میں شام ہو گئی سے مراد ہے موت کا وقت قریب آنا، کنجے مزار، مزار کا گوشہ یا کونا، بد نصیب، بری قسمت والا، دفن ہونا، دبا دینا، دو گز زمین، مراد قبر، کوئے یار، محبوب کی گلی۔ اور بہادر شاہ ظفر کی یہ غزل کلیات ظفر سے لی گئی ہے۔ اب اس میں شعر نمبر 1 کی وضاحت بیان کروں گی اور تشریح کا طریقہ بھی آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو پرچہ میں تشریح حل کرنی ہے اس میں آپ نے جز لکھ لینا ہے کہ آپ کون سا جز حل کر رہی ہیں، آیا وہ الف ہے، بے ہے، جیم ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے جز لکھ لیں، اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو آپ مصرے کا پہلا لفظ لکھ لیں اور آگے ڈاٹ ڈال دیں۔ پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں ہم غزل لکھیں گے، پھر شاعر کا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ شاعر کا نام لکھنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا شاعر کا حوالہ پیش کرنا ہے، وہ بھی مختصر الفاظ میں۔ تو یہاں پر اب ہم پہلے شعر کی تشریح کر رہے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم شاعر کا حوالہ دیں گے اور وہ بھی مختصر طور پر دیں گے، بہت زیادہ لمبا نہیں لکھیں گے۔ یعنی کہ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے۔ جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ شاہی فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعرانہ طبیعت پائی، اور بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں 3000 سے زیادہ اشعار پائے جاتے ہیں۔ ان کی پہچان غزل سے ہے، اور جس میں سوز و گداز اور غم کے مضامین جو پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ ہم نے شاعر کا تھوڑا سا حوالہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نثری مفہوم بھی تحریر کرنا ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس شعر میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے شعر میں شاعر کا دل اجڑے اور ویران ملک میں نہیں لگتا، اور اس فنا ہونے والی دنیا میں کسی کو بقا یا دوام حاصل نہیں ہے۔ تو مفہوم کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور تشریح میں پہلے تھوڑا سا شروع سے آغاز کریں گے کہ بہادر شاہ ظفر سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اس میں بتائیں گے کہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل حکمران تھے، اور مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں نے کئی سو سال تک بڑی شان و شوکت سے برصغیر پر حکومت کی تھی، لیکن نااہل حکمرانوں اور عیش پرست مسلمانوں اور جانشینوں کی وجہ سے مغلیہ حکومت آہستہ آہستہ برباد ہوتی گئی اور مغلیہ حکومت کا زوال آتا گیا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات آپ لوگوں نے بیان کرنے ہیں کہ انگریز بلا شرکت غیر برصغیر کے حاکم بن بیٹھے تھے، اور مسلمانوں سے حکومت چھین کر انگریزوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اور پھر یہاں پر یہ بہادر شاہ ظفر کا کہ تھوڑی سی ان کے حالات زندگی کے واقعات بیان کرنے ہیں کہ ظفر کو لال قلعہ سے جلا وطن کر کے رنگون کے قید خانے رنگون میں بھجوا دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن نہایت پریشانی سے گزارے۔
پھر آپ نے جو شعر ہمیں دیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے تشریح لکھنی ہے، اور تشریح جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے۔ تشریح میں ریلیٹڈ اس سے شعر سے ریلیٹڈ اشعار بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور تشریح میں آپ نے بتانا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے لیے بہت مشکل وقت تھا کہ اس وقت وہ ایک بادشاہت میں بہت زیادہ کام کرنا چاہتے تھے، ان کی بہت ساری خواہشات تھیں اور وہ بہت اچھی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن ان کو وہاں سے قید کر کے رنگون میں بھجوا دیا گیا۔ تو یہاں پہلے شعر میں شاعر نے اپنی بے بسی اور محرومی کو بیان کیا ہے کہ وہ قید میں تنہا ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، اور بہت زیادہ ویرانی پائی جاتی ہے وہاں پر، اور وطن سے دوری کسی بھی شخص کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ تو اس تکلیف کو انہوں نے اپنی اس غزل میں بیان کیا ہے۔ تو غزل کی تشریح میں آپ نے پیراگراف بنا کر، چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا کر تشریح لکھنی ہے، اور اسی طرح یہاں پر اس شعر سے ریلیٹڈ آپ لوگ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، یہ میر کا شعر ہے۔ تو یہاں پر شعر کی مناسبت سے ہم یہ شعر لکھیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ اس سے ریلیٹڈ اور بھی اشعار لکھ سکتے ہیں کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، اور تمام فانی دنیا کے بارے میں اس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی، تمام عالم ناپائیدار ہے، سب لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو اس کی وضاحت آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس شعر کی تشریح آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ہم اگلے اشعار کی بھی تشریح کریں گے اور اسی طرح مختصر تعارف بھی پیش کریں گے۔ شعر نمبر 2 ہے میرا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو سب سے پہلے اس میں آپ نے حوالہ متن دینا ہے۔ حوالہ متن دے کے اس میں غزل لکھنی ہے، پھر شاعر کا نام تحریر کرنا ہے، غزل نمبر لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، غزل نمبر 4، پھر شاعر کا نام بہادر شاہ ظفر، پھر اس کے بعد آپ نے حوالہ شاعر دے دینا ہے جس طرح پہلے شعر میں دیا ہے، اسی طرح تھوڑا سا آپ نے حوالہ دے دینا ہے، اور پھر نثری مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے۔ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ ہماری لمبی عمر صرف 4 دن کی ہے، جس میں سے 2 دن خواہشات کرنے میں گزر گئے اور 2 دن ان خواہشات کے مکمل ہونے کے انتظار میں گزر جاتے ہیں۔ پھر آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پہلے آپ شاعر کا حوالہ دے دیں گے، جو بھی آپ شعر کی تشریح لکھیں گے اس میں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے۔ اس طرح سے ہماری تشریح اچھی بھی ہو جائے گی، اس کے 3-4 پیراگراف بھی بن جائیں گے، اور پھر ہم زیادہ اچھے نمبر اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر مختصر ترین عارضی اور بے ثبات زندگی کو طنزاً عمر دراز یعنی لمبی عمر کہا ہے، اور خوشی کے لمحات ہماری زندگی میں جلد گزر جاتے ہیں جبکہ دکھوں اور غموں سے بھرے دن طویل ہو جاتے ہیں، اور یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ یہاں پر شاعر نے اس زندگی کی حقیقت بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری یہ بے لطف زندگی بظاہر بہت طویل ہوتی ہے، حقیقت میں بہت ہی عارضی اور مختصر ہوتی ہے، کیونکہ ہم انسانی زندگی میں ہم بہت ساری خواہشات اپنے ارد گرد اکٹھی کر لیتے ہیں، اور پھر جب ہماری بہت ڈھیر ساری خواہشات ہوتی ہیں، پھر ہم ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے اپنی عمر گزارتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں کتنا وقت گزر چکا ہے اور ہمیں موت آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہماری کچھ خواہشات جو ہیں وہ مکمل نہیں بھی ہو پاتی، کیونکہ خواہشات جو لامحدود ہوتی ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہم شعر لکھ سکتے ہیں، نہ پوری ہوئی ہیں امیدیں نہ ہوں گی، یوں ہی عمر ساری گزر جائے گی۔ تو کیونکہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، تو اسی طرح شاعر بھی کہتا ہے کہ میری بھی خواہشات بہت زیادہ تھیں، کیونکہ وہ اپنی بادشاہت کے دوران اپنے وطن کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس کرتے تھے، اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی ان کو بادشاہت سے معزول کر کے اور پھر ان کو قید کر دیا گیا، اور اسی لیے شاعر کو اپنی زندگی جو ہے وہ 4 دن کی زندگی محسوس ہوتی ہے کہ 2 دن خواہشات کرنے میں گزر گئے اور 2 دن آدھی زندگی یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل میں گزر گئی۔ تو اس میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بقول شاعر ہزاروں خواہشیں ایسی
کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ خواہش کوئی بھی دل کی پوری نہیں ہوئی، گلشن یہ آرزو کا مہکا نہ آج تک۔ ہم یہ ایوب اختر کا یہ شعر ہے ایوب اختر کا یہ شعر ہے، یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کو اس تشریح کے نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، آپ اسکول سے وہ نوٹس لیں اور اس تشریح کو یاد کریں، سمجھیں اچھے طریقے سے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر مجھے واٹس ایپ پہ کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو وہ میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔